ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला पिछले चंद जुमों से हमने 21वीं सदी और आलम इस्लाम का मुस्तक़बिल, इस मौजू को पोस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया की सतह पर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद की दुनिया की सियासी हालात, वाक़यात और बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी तब्दीलियों के तनाज़ुर में हमने इस मौजू का जायज़ा लिया और ले रहे हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि जिन बुनियादी हक़ाइक़ मैंने पिछले खिताबात पे आपके सामने बयान किया और समझाया, उन के हवाले से बाज़ मग़रिबी मुसन्निफ़ीन की किताबों के कुछ हवालाजात आपको पढ़कर सुनाऊं और समझाऊं, और साथ ही इस मौजू की मुनासबत से कुछ और नई अहम चीज़ें भी सामने आएंगी। जहाँ से आज मैं उस बात को शुरू करना चाहता हूँ, ये पहला रेफरेंस दे रहा हूँ। पिछले खिताबात को मैंने बयान किया, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाए, एनालिसिस दिए, उसका तज्ज़िया किया बैनुल अक़वामी हालात का, 21वीं सदी में उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल का और आलमी सियासी वाक़यात का, जिसको मैंने कहा न्यू मेगा पॉलिटिकल चेंजेस जो वर्ल्ड वाइड रूनुमा होने वाली हैं। अब जो कुछ थीसिस मज़मून मैंने आपको समझाया, अब उसके मुख्तलिफ अज्जा के लिए आज मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, फिर इसकी ज़िमन में और बात भी आएगी। ये पहली किताब जो मैं आपको, ये हाल ही में छपी है और यानी दुनिया में इस किस्म के मौज़ूआत पर बिल्कुल ताज़ा तरीन इसी साल लिखी जाने वाली किताबों में से, लेटेस्ट बुक्स में से। तो ये द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये किताब का नाम है। सैमुअल पी हंटिंगटन इसका मुसन्निफ है, हंटिंगटन। इस किताब का थीसिस वो ये देता है कि आइंदा दुनिया में, अगली सदी में और पोस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड में जो क्लैश होगा वो कल्चरल और सिविलाइजेशनल क्लैश होगा, यानी तहजीब और सकाफत की जंग होगी। इसमें आप नजरियात की जंग भी कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल की जंग होगी, तर्ज बूदोबाश की जंग, समाजी और मुआशरती जिंदगी की जंग, तहजीब और सकाफत की जंग। और ये जंग छिड़ चुकी है, शुरू हो चुकी। अमेरिका का इस वक्त पूरे आलम इस्लाम पर जो हमला है
وہ ثقافتی حملہ بھی ہے. فری کلچر کے نام پر اور فنڈامنٹلزم کو ختم کرنے کے نام پر جس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ دراصل ایک ثقافتی نظریاتی جنگ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے عنوانات بدلتے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس کا عنوان ہو جاتا ہے، کبھی ویمن رائٹس کا عنوان ہو جاتا ہے، حقوق انسانی کا، انسانی آزادیوں کا، کبھی خواتین کے حقوق نسواں کا، اور وہ اس کو آزادی اور رائٹس کا نام دے کر اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کا ثقافت کا، جس کو وہ ایبسلیوٹ فریڈم کہتے ہیں کلچر میں اور ہیومن رائٹس میں، اور یہ اس انتہا تک جا چکا ہے کہ اب وہ انتہائی بد تہذیبی، بد تمیزی، بد اخلاقی اور بے حیائی کے دائرے کے اندر بھی بہت آگے سفر کر چکا ہے. ان ہیومن رائٹس کی جو تعریف ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی، وہ وہاں تک جا چکی ہے کہ اب اس کا بیان بھی شرافت سے نکل گیا. اس کو وہ ایبسلیوٹ فریڈم اور ہیومن رائٹس کے نام پہ. میں جب حالیہ اپنے دورے میں کینیڈا میں تھا تو ٹورانٹو میں نے ذکر کیا آپ کا کہ ایک انٹرفیتھ کانفرنس تھی ہماری، منہاج القرآن کی تنظیم نے آرگنائز کی تھی، اور جو میٹروپولیٹن ہال ہے ٹورانٹو کا، سٹی کے سینٹر میں بہت بڑا ہال ہے، وہاں انٹرفیتھ کانفرنس تھی، اور سبجیکٹ تھا اس کانفرنس کا ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کا سبجیکٹ تھا. اللہ کی شان کہ جب وہ کانفرنس ختم ہوئی اور پھر سوال و جواب کا سیشن ہوا، میرا وہ ختم ہوا، تو اسی کانفرنس ہال کی ایک طرف ہم نے اپنی تنظیمی میٹنگ رکھی ہوئی تھی، اجلاس تھا تنظیمی، تو سب لوگوں کو بھیج کے مصافحہ کر کے رخصت کر کے کونے میں اپنے تنظیمی لوگوں کے ساتھ، ایگزیکٹو کونسل جو ہے منہاج القرآن کی، ان کے ساتھ میں اجلاس کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ وہ اونٹیریو ریجن کا جو ہیومن رائٹس کا سربراہ، جو اس دن ہمارے مہمان مقررین میں سے بھی ایک تھا، شریک ہوا ہمارے ساتھ. آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے دائیں جانب غالباً کونے پر آخری شخص کالے رنگ کا ہے، وہ بلیک، وہ نظر آئے گا. خطاب بھی سب سے پہلا اس کا. تو وہ آیا میرے پاس اور مجھے ایک طرف لے گیا. میں اٹھا ملا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہے. الحمدللہ. یعنی مقصد بات کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں. وہاں اس کانفرنس میں سوال و جواب کے سیشن میں ایک سوال ہوا اور ایک بحث چھڑی، وہ بھی آپ سنیں گے. اس میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سویلائزیشن میں، کلچر میں ایبسلیوٹ فریڈم اور فریڈم آف ہیومن رائٹس کا جو تصور ڈیولپ کیا انہوں نے، وہ انتہا تک چلا گیا. اور ہیومن رائٹس کے نام پہ ایک رٹ فائل کر کے ایک عورت نے کینیڈا میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے نام پر عدالت میں ایک رٹ فائل کر کے فیصلہ لے لیا ہے، اور عدالت کا فیصلہ ہو گیا، اس کو قانونی تحفظ مل گیا. اور ہیومن رائٹس کے لوگ، اس کے کمیشن اور چیمپئن جو ہیومن رائٹس کے، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ قانونی تحفظ مل گیا کہ یہ بھی انسانی حقوق میں سے ہے کہ عورت چاہے تو اوپر کوئی لباس یا کوئی چیز، کوئی بھی چیز، قمیض کے نیچے کا بھی جو لباس ہوتا ہے، ٹاپ، کوئی چیز چاہے تو پہنے چاہے تو نہ پہنے، بالکل ننگی پھرے. یہ انسانی حقوق میں سے ہے، اس کی مرضی، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور عدالت نے اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا. ایک طرف یہ ہیومن رائٹس میں یہ رائٹ بھی تسلیم ہو گیا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور یہ امر بھی ہیومن رائٹس کے طور پہ تسلیم کروا لیا گیا ہے کہ مرد کے ساتھ اگر شادی کر کے بطور میاں بیوی رہنا چاہے تو یہ ان کا رائٹ ہے، ان کی فریڈم آف چوائس ہے، ان کی اپنی آپشن ہے کہ مرد کے ساتھ شادی کرے، اکٹھے رہیں، اور عورت کے ساتھ شادی کرے، اکٹھا رہے، وہ رہ سکتے ہیں. اب کینیڈا میں، ٹورانٹو میں باقاعدہ ایک پوری کمیونٹی، محلہ آباد ہو گیا ہے، بلکہ کئی محلے آباد ہو گئے ہیں. اور امریکہ میں بھی یہ پوزیشن ہے. امریکہ میں بھی ہائی کورٹس تک یہ کیس گیا تھا، اور پھر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوا. پہلے عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا، اور پھر ایک انتہائی ذلت آمیز سلوک اس قسم کے لوگوں نے عدالت کے خلاف کیا، اور ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا.
میں ٹی وی پر خبریں سن رہا تھا بیٹھا امریکہ میں، خود یہ معلوم نہیں غالباً 95 کے میرے دورے کی بات، میں ٹیلی ویژن پہ خبریں سن رہا تھا، تو خبروں کے دوران انہوں نے اس کوڈ کا ذکر کیا عدالت کا کہ اس کے خلاف کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے. بس اتنی خبر بیان کر کے اچانک 20-25 یا 40-50 ننگے نوجوان، ان کی تصویر آ گئی، اور جیسے آپ رکوع کرتے ہیں نا اور کھڑے ہوتے ہیں رکوع کرتے ہیں، وہ تیز رفتاری کے ساتھ کھڑے ہوتے اور رکوع کیا کرنا تھا یعنی وہ جھک رہے تھے اور اپنی پشت کی سمت منہ ادھر کیا ہوا تھا اور پشتیں اس طرف کر کے بار بار ایک مذاق خیز ایک منظر کیے جا رہے تھے. میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے. تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ ننگے ہو کر یہ پشتیں دکھا کر دراصل اس عدالت کی تذلیل کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے حق کو تسلیم نہیں کیا. ان کو دکھا رہے ہیں اپنی پشت کی جگہ ننگی کر کے جنہوں نے ان کے حق کو تسلیم نہیں کیا، ججز کو دکھا رہے ہیں، اور ٹی وی خبرنامے میں دکھا رہا تھا بھئی یہ احتجاج ہوا ان کا. یہ کسی درجے میں یا تو ہمارا تصور انسانیت غلط ہے، اللہ معاف کرے، اور ہمارا تو یہ تصور غلط نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، ہمارے تو انسانیت کے تصور میں بھی کسی جگہ یہ بات فٹ نہیں ہوتی. اخلاق، شرم اور حیا، موریلٹی، ویلیوز، یہ تو ماڈسٹی، یہ تو آگے کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. میں تو مجرد جو انسانیت کا تصور ہے اس میں بھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ننگا رہنے کے زمانے سے شعوری ترقی اور اخلاقی ترقی اور تعلیمی ترقی کر کے یہاں تک پہنچا کہ وہ لباس تک آیا اور مرد اور عورت میں ایک تمیز پیدا ہوئی اور ان کے حقوق جدا ہوئے اور ان کے اندر ایک احترام اور ایک موریلٹی اور ایک ویلیوز کا تصور ڈیولپ ہوا. اس ترقی پر انسان نے ہزارہ سال لیے. کتنے؟ ہزارہ سال لیے. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ اور وہ ویسٹرن کلچر جو اس نام نہاد ہیومن رائٹس اور فریڈم آف آپشن اور فریڈم آف چوائس کے تصور کو فروغ دے رہے ہیں، کہ وہ کس بنیاد پر آج اس تصور کو فروغ دے کر ایک ترقی یافتہ انسانی معاشرے کی بات کرتے ہیں. وہ تو ہزارہ سال اس پسماندگی طرف پلٹ گئے ہیں، اور شاید اس وقت بھی پسماندگی تھی، اتنی گھٹیا پن اور بے حیائی نہ تھی جس کو آج تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ انسانیت ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اسے انسانی حقوق قرار دیا جائے. تو اس کے بھی انہوں نے رائٹس لے لیے کہ مرد اور مرد آپس میں رہیں اور عورتیں رہیں. اس کے بعد عورتوں نے نیکسٹ مطالبہ شروع کر دیا کہ اگر ہم دونوں عورتیں آپس میں میاں بیوی بن کے رہیں اور اپنا گھر آباد کریں، میاں بیوی بنیں، تو ہمیں یہ بھی رائٹ ملنا چاہیے کہ ہم میاں بیوی بن کے تو دو عورتیں رہیں اور ہم دونوں میں سے جو چاہے اولاد لینے کے لیے جس کے پاس جانا چاہے، تاکہ ہم اولاد بھی کہیں سے لے آئیں. اور اگر عورتیں اکٹھی رہنا چاہیں تو عورتیں رہیں، مردوں کے ساتھ رہنا چاہیں مردوں کے ساتھ رہیں. اب اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ کس طرف جا رہی ہے مغربی دنیا فریڈم کے نام پر، ایبسلیوٹ فریڈم آف آپشن کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر. یہ انسانیت کی انتہائی ذلت کی طرف جا رہی ہے. اس کا نام ترقی ہے، اور یہ اس ترقی کی ریفلیکشن ہے، جھلک ہے، جو تھوڑا تھوڑا اثر ڈال رہی ہے ہمارے معاشروں پر. اور ہمارے نام نہاد ترقی یافتہ لوگ، سیکولر مائنڈڈ لوگ، وہ اس ریفلیکشن کے پرتو میں آ رہے ہیں، اس ریفلیکشن سے فیضیاب ہو رہے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی جاہلانہ رسوم کے طور پہ رد فرما دیا تھا، اور اسلام نے انسان کو انسان بنایا تھا. گندگی اور غلاظت کے ان گڑھوں سے نکال کر انسان کو انسان بنایا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آنے والی صدی کلچر کی بھی جنگ ہے، نظریہ اور ثقافت کی، تہذیب کی بھی جنگ ہے، اور باقی پولیٹیکل ایسپیکٹ اور اکنامک ایسپیکٹ تو میں پچھلے خطابات میں مکمل کر چکا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر تیل کی وجہ سے جو اکنامک ایسپیکٹ ہوگا ملٹی پولر ورلڈ میں، وہ اقتصادی پہلو کیا ہوگا اگلی دنیا میں، اور سیاسی پہلو کیا ہوگا، اور دفاعی اور قوت کا فوجی توازن کا پہلو کیا ہوگا. اس پر گفتگو ہم کر چکے. اب میں امت مسلمہ کی جو ڈیولپنگ کنڈیشن ہے اس کے بعض پہلو بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مغربی دنیا کو تشویش ہے، امریکنز کو خاص طور پر، اور مؤثر طاغوتی سامراجی مغربی طاقتوں کو. وہ یہ کہ یہ جس کتاب کا میں نے ریفرنس دیا
اس کے اوپر ایک مقام پہ انہوں نے یونیورسل سویلائزیشن کے چیپٹر کے تحت ڈسکشن کرتے ہوئے ریلیجن کو لیا ہے، مذہب کو، اور اس میں پروپورشن آف ورلڈ پاپولیشن ایڈیئرنگ ٹو میجر ریلیجیس ٹریڈیشنز، ان کی پرسنٹیج دی ہے دنیا کے مختلف مذاہب کی، کہ ایٹ پریزنٹ اس وقت ان کی عددی طاقت کتنی ہے اور فیوچر میں کس ریشو سے بڑھ رہی ہے اور کیا امکانات ہیں۔ 1900 سے یہ انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی دی ہے۔ 1900 میں وہ کہتے ہیں کہ جو کرسچنز تھے، عیسائی، اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں عیسائیوں کو بھی ویسٹرن کرسچنز اور آرتھوڈاکس کرسچنز، مغربی عیسائی اور راسخ العقیدہ فنڈامنٹلسٹ عیسائی، پختہ جس کو وہ کہتے ہیں، وہ 26.9 اور 7.5 یہ تقسیم کر کے گویا تعداد بن جاتی تھی 4 اور 3 33 اور 34.4 کے لگ بھگ، یا تقریباً اتنی تعداد تھی۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ 1900 میں، سن 1900 میں عیسائیت کی کل جو عددی قوت تھی افراد، وہ 34.4 کے قریب جا کے بنتی تھی تعداد۔ 1970 میں پورے 70 سال کے بعد یہ تعداد 33.7 رہ گئی، یعنی پرسنٹیج ہے پوری زمین کی کل انسانی آبادی کے مقابلے میں 34.9 سے گھٹ کر کتنی 33.7 رہ گئی۔ پھر 1980 کے سروے میں یہ 32.8 رہ گئی۔ میں دونوں کو ملا کے ٹوٹل ساتھ میں خود دیکھ کے جمع کر رہا ہوں، تو ٹوٹل 32.8 رہ گئی 1980 میں۔ یہ گریجولی کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ پھر 1985 میں آ کر یہ 29 اور 2 31 اور 32.4 رہ گئی، 32.8 سے 32.4 0.04 کم ہو گئی۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ سن 2000 میں، آج سے مزید 3 سال بعد، یہ تعداد گھٹ کر 31.13 رہ جائے گی۔ کتنی؟ 31.13 رہ جائے گی۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ 30% رہ جائے گی۔ کتنی؟ 30% رہ جائے گی۔ اور اس سے آگے وہ کہتے ہیں، میں بولتا ہوں خود لفظ، دی پرسنٹیج آف کرسچنز ان دا ورلڈ، یہ صفحہ 65 ہے، میں وہ پورا پیرا ہی پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہاں ان دی لانگ رن ہاؤ ایور محمد ونز آؤٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ بالآخر محمد جیت جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر، اب یہ تو غیر مسلم ہے نا، اس نے تو اپنے انداز سے بات کرنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے۔ ایک یونیورسل سویلائزیشن کا چیپٹر ہے، چیپٹر 3، کہ کس طرح بین الاقوامی تہذیب کیسے وجود میں آئے گی، ایک عالمی تہذیب، ماڈرنائزیشن اینڈ ویسٹرنائزیشن، اس سبجیکٹ پر بات کر رہا ہے۔ کرسچینٹی اسپریڈز پرائمریلی بائی کنورشن، عیسائیت صرف کنورشن سے پھیل رہی ہے، یعنی مذہب اڈاپٹ کرنے، مذہب اختیار کرنے سے، تبلیغ کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ اسلام بائی کنورشن اینڈ ریپروڈکشن، اسلام تبلیغ کے ذریعے بھی اور پیدائش کے فروغ کے ذریعے بھی، دونوں راستوں سے پھیل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کثرت پسند تھی۔ The percentage of Christians in the world peaked at about 30% in the 80s. یہ 30% 80s میں اینڈ پر 30% ہوگی اور ہے، کہتے ہیں level of is now declining and will probably approximate about 25% of the world's population by 2025. جب سن 2025 آئے گا تو یہ اور 30% سے بھی گر کر 25% پر رہ جائے گی سن 2025 میں، یعنی اگلے 25 سال کے بعد یا 28 سال کے بعد، آج اگر 97 سے شروع کریں تو اگلی صدی کا پہلا ربع، اگلی صدی کی پہلی چوتھائی جب ختم ہوگی، پہلی چوتھائی، تو ورلڈ وائڈ یہ ان کے کنسیڈرڈ اور کیلکولیٹڈ اندازے ہیں کہ عیسائیت کی پوری دنیا میں تعداد 25% یعنی 25%
گویا کتنے؟ 1/4 رہ جائے. کتنی؟ 1/4 رہ جائے. اب اس کے بعد مسلمانوں کی کمپیریٹو اسٹڈی دیتے ہوئے یہی وہ لکھتا ہے کہ مسلمان اپنی تعداد میں تسلسل سے بڑھ رہے ہیں. مسلمز کی تعداد سن 1900 میں، جب میں نے آپ کو بتایا کہ عیسائیوں کی 34% سے زائد تھی، تو مسلمان پوری دنیا کی آبادی میں 12.4% تھے. آج سے 97 سال قبل ٹوٹل پاپولیشن، یہ ویسٹرن سرویز ہیں. کیا ہیں؟ جب مسلمان اپنے سورسز سے سروے کرتے ہیں تو تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ ان کی تعداد تناسب کے اعتبار سے ذرا زیادہ ہوگی سروے میں، مگر میں چونکہ سارا ڈیٹا ویسٹرن سروے کا پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق جب عیسائی 1900 میں، سن 1900 میں 34% سے زائد تھے تو مسلمان 12.4% تھے. اور 1970 میں جب وہ 30% ہو گئے، اب کمپیریزن کرتے آئیں، تو مسلمان 15.3% ہو گئے. یعنی جب وہ 33-34% ہو گئے تو مسلمان 15.3% ہو گئے. 12 اور 34 کا تناسب کوئی 1/3 کے قریب جا کے بنتا ہے، تھوڑا کم. یعنی مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں بھی 1/3 تھے. اور جب وہ 33-34% ہوئے تو یہ مسلمان 1970 میں 15.3% ہوئے، یعنی نصف کے قریب جا پہنچے، تھوڑے کم رہ گئے. 1980 میں جب عیسائی 32% کے قریب پہنچے تو مسلمان 16.5% ہو گئے. ایگزیکٹلی نصف تعداد ہو گئی. کتنی؟ نصف. عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1980 میں آدھی تک پہنچ گئی. 1985 اور اینڈ پر جب ان کی تعداد 31-32% سمجھے رہ گئی تو مسلمانوں کی تعداد 17.1% 1985 میں ہوئی. 17. ان کی تعداد تسلسل سے گھٹ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد تسلسل سے بڑھ رہی. 17.1. اور سن 2000 میں جب وہ 31.13% ہوں گے، سن 2000 میں اگلے 3 سال بعد، تو مسلمانوں کی تعداد وہ لکھتے ہیں کہ 19.2% ہوگی. گویا 19.2%. اب اس کے بعد وہ ڈسکشن کرتا ہے، اور ڈسکشن کر کے لکھتا ہے ان دی لانگ رن ہاؤ ایور محمد ونز آؤٹ، کہ بالآخر ایسا لگ رہا ہے کہ محمد جیت جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آ کے سن 2025 میں عیسائیت کی تعداد گھٹ کر 25% رہ جائے گی، وہ کہتا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 30% ہو جائے گی، 30%. وہ مسلمان جو عیسائیوں کے مقابلے میں 1/3 تھے، صرف اس صدی کی ابتدا میں، اس صدی کی ابتدا میں، نئی صدی کی پہلی چوتھائی کے اختتام تک مسلمانوں کی تعداد 30% ہو جائے گی، عیسائی گھٹ کر 25%. اور اپنی ہماری پرسنٹیج کے تعامل کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑی اور بڑھے گی، یہ 33% کے قریب ہو سکتی ہے، جس کا مطلب ہے 33% کا مطلب یہ ہے کہ کل دنیا کی آبادی میں مسلمان 1/3 ہو جائیں گے. کل دنیا کی آبادی میں مسلمان 1/3 ہو جائیں گے، عیسائی گھٹ کر 1/4 رہ جائیں گے. تو گویا دنیا کا سب سے بڑا مذہب عددی کثرت کے اعتبار سے اسلام ہوگا اگلے 25 سال کے بعد. یہ ان کا ایک تسلسل کے ساتھ گھٹنا اور مسلمانوں کا ایک تسلسل کے ساتھ بڑھنا، یہ چیزیں ان کو پریشان کر رہی ہیں. یہ تو عددی کثرت ہے جو مسلمانوں کو تسلسل کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے. یہ ایک پہلو. دوسرا، اس کو تھوڑا سا امریکن پوائنٹ آف ویو سے بھی لے لیتے ہیں. یہ تو ورلڈ وائڈ ایک سروے ہے. امریکہ کی پوزیشن یہ ہے، یعنی اس کو اگر یہ تو پرسنٹیج بتائی ہے میں نے، اس کا تناسب اور اس کا حساب اعداد و شمار میں بھی ہے، یعنی ارب اور کروڑوں اور لاکھوں اور ہزاروں میں بھی ہے، مگر اس میں جانے کی بجائے میں امریکہ کی صرف صورتحال پہ آنا چاہتا ہوں. امریکہ کی 1993 کا جو سروے تھا، امریکن سروے، یو ایس گورنمنٹ نے جو کرایا، اس سروے کے مطابق امریکہ کی، اور یہ تھوڑا سا ہی فرق ہوا ہوگا مزید، اب 93 کی بات ہے، عام طور پہ 5 سال بعد کرواتے ہیں،
5 سال بعد ہوتا ہے، ابھی تو نیا ہوا بھی نہیں ہے. تو اس وقت ان کی تعداد کل امریکی آبادی کی 28 کروڑ 19 لاکھ 86 ہزار تھی. یعنی آپ 28 کروڑ 20 لاکھ سمجھ لیں یہ آبادی تھی. اس میں امریکن US گورنمنٹ کے سروے کے مطابق اس میں مسلم آبادی 33 لاکھ 32 ہزار تھی 28 کروڑ میں. اور اسلامی ذرائع کے مطابق مختلف ہے. اب یہ سروے چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور یہودی کرتے ہیں سروے، تو وہاں امریکہ میں مسلم اپنے ذرائع سے ان کے ذرائع اتنے اپ ٹو ڈیٹ تو نہیں ہوتے، مگر ٹوٹے پھوٹے ذرائع سے اس میں بھی پلس مائنس کے امکان ہوتے، ایمانداری کی بات ہے. مگر مسلمانوں کی اپنی جو سروے تھا اس کے مطابق مسلمانوں کی 1980 میں 30 لاکھ آبادی تھی، جب امریکی کل آبادی 22 کروڑ تھی. اور ایٹ پریزنٹ 1986 میں اور اس کے بعد 93 کے قریب مسلمانوں کی آبادی 86 میں 40 لاکھ ہو گئی امریکہ میں. یہ مسلم سرویز ہیں 40 لاکھ. اور موجودہ اندازہ مسلم سرویز کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی امریکہ کی 30 کروڑ کی کل آبادی میں سے اپروکسیمیٹلی 30 کروڑ کی کل آبادی میں سے مسلمانوں کی تعداد 50 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے. 50 لاکھ، نصف کروڑ، یہ تقریباً 1.75% بن جاتا ہے امریکہ کی کل آبادی کا جو حساب ہے. اب اس کے مقابلے میں یہودی آبادی امریکہ میں 93 میں 68 لاکھ تھی، انہی کا سروے. اور اگر اس کو تسلیم کر لیں چونکہ یہ کرنے والے خود یہودی ہیں تو صاف ظاہر ہے ایگزیجریٹ کیا، بہت بڑھایا ہوگا. اور اب 94-95 میں یا موجودہ صورتحال کے مطابق اسی سروے کو مان لیں تو 70 لاکھ سے زیادہ پھر بھی نہیں بنتی. اگر ان کے ایگزیجریٹڈ سروے کو، بڑھائے ہوئے سروے کو بھی مان لیں تو آج بھی وہ 68 اور 70 لاکھ کی تعداد پر یہودی ہیں اور ان کا کنٹرول ہے. مسلمان آج 50 لاکھ یا کم و بیش کی عدد میں ہے. وہ 2.50% کے قریب بنتے ہیں، 2.5%. مسلمان 1.25% ہیں ایٹ پریزنٹ. اگلے 10 سالوں میں جس تناسب سے مسلمانوں کی تعداد آل اوور دا ورلڈ اور امریکہ میں بڑھ رہی ہے، اگلے 10 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے یقیناً بڑھ جائے گی اور امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہوگا. نتیجتاً یہ سٹیٹس امریکنز کو دینا پڑے گا، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ورلڈ وائڈ بھی مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کے تمام مذاہب سے بڑھ چکی ہوگی اور پوری دنیا میں 1/3 کے قریب اگلے 25 سال میں پہنچ جائے گی پوری دنیا میں. امریکہ میں بھی اسی تناسب سے مسلمان یہودیوں سے بڑھ جائیں گے اور تعداد آگے خاصی بڑھے گی. نتیجتاً وہاں ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ بگیسٹ ریجن کے طور پر. یہ ریکگنائز کرنا دوسرے بڑے مذہب کے طور پہ یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل بریک تھرو ہوگا. یہ ایک اینگل ہے صرف عددی اکثریت کا. اس کے ساتھ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی جہتوں سے اسلامک ریسرجنس کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اسلام کا احیاء ہو رہا ہے، اسلام کی عالمی سطح پر مختلف جہات زندگی میں اقامت ہو رہی ہے. زندگی کی مختلف جہتوں میں، ڈائمینشنز میں، مختلف پہلوؤں میں مسلمانوں کا شعور بیدار ہو رہا ہے اور ایٹ لارج مسلمان بیدار ہو رہے ہیں. مجموعی طور پہ مسلمانوں کی بیداری گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہے. یہ بھی ویسٹرن سورسز کا ایک مسلمہ سروے. باوجود اس کے کہ ہم تباہی کے حالات بھی دیکھتے ہیں، مگر میں اس وقت اوور آل گلوبل پکچر آپ کو پیش کر رہا ہوں. یعنی اس کو وہ بیان کرتے ہیں اپنے سرویز میں کہ مسلمز وہ کہتے ہیں in massive numbers were simultaneously turning toward Islam as a source of identity, meaning stability, legitimacy, development, power and hope. اور ان کا جو سلوگن جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اپنے تشخص کا احساس، اپنے انفرادیت کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک مسلم امہ ہیں اور ہمیں امت کے طور پہ اس دنیا میں ابھرنا ہے، یہ احساس بڑھ رہا ہے. سٹیبلٹی کی طرف دھیان بڑھ رہا ہے کہ ہمیں مستحکم ہونا چاہیے. اپنی ترقی کی طرف دھیان بڑھ رہا ہے، ذرائع اور ریسورسز کے ڈیولپ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، پاور اور طاقت کے ذرائع کی طرف بڑھ رہا ہے اور امید
مستقبل کی نسبت پر امید ہونے کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی مایوسی کے مقابلے میں امید گریجولی بڑھ رہی ہے. یہ ایک انالیسس ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو سلوگن ابھر رہا ہے عالمی سطح پر پوری مسلم ورلڈ میں، عالم اسلام میں، وہ ہے اسلام از دی سولوشن، کہ اسلام مستقبل کے مسائل کا حل ہے. یہ تصور ہے جو دنیا میں ابھر رہا ہے، اور یہ تصور صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی زور پکڑ رہا ہے. یعنی اس تصور سے خوف آ رہا ہے. اس کو اسلامک ریسرجنس کا نام دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ریسرجنس، اسلام کی نشأت ثانیہ، اسلام کا احیاء، اسلام کی اقامت کا شعور اور امت مسلمہ کی اس شعوری بیداری کی عالمی لہر، یہ جو ہے اس کو اسلامک ریسرجنس کہہ کر وہ کہتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں لکھ رہے ہیں، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، انالیسز ہو رہے ہیں، سروے ہو رہے ہیں، ایجنسیز اس پر لگ چکی ہیں کہ ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، امت مسلمہ کے ابھرتے ہوئے شعور کی لہر کو کس طرح دبایا جائے، ان کے احساس تشخص و انفرادیت کو کس طرح ختم کیا جائے، اور فنڈامنٹلزم کا نام لے کر یہ جو اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں ان کے پلٹنے کی رفتار کو کس طرح ختم کیا جائے، روکا جائے. اس کے اوپر پوری ایفرٹس ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں، خود لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کہ the reason is that it refers to an extremely important historical event affecting 1/5، اس وقت 1/5 ہے، اور more of humanity، اور آگے تو 1/3 ہونے والا ہے عالم اسلام. اس وقت وہ کہتے ہیں 5واں حصہ ہے انسانیت کا، یا اس سے بھی زیادہ عدد ہے ان کا. اور اب تو وہ اگلی 25 سال کے اندر وہ پوری دنیا کا 1/3 پاپولیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ اپنے اندر فکری، نظریاتی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور شعوری طور پہ ایک تبدیلی لا رہا ہے. پوری دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ. تو اس کو غیر معمولی اہمیت کیوں نہ دی جائے، چونکہ جنگ آگے چل کے نظریاتی اور ثقافتی جنگ ہونے والی. وہ کہتے ہیں کہ that is at least as significant as the American Revolution. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا امریکی انقلاب اہم تھا جس نے امریکہ کو آزادی دی تھی. فرینچ ریولوشن جتنا انقلاب فرانس اہم تھا جس نے مغربی دنیا میں ہیومن رائٹس اور جدید انسانی اور قانونی تصورات کی بنیاد رکھی تھی. اور رشین ریولوشن جس نے پرانے دور کے تمام آمرانہ اور شہنشاہانہ تصورات کو یورپ کے اندر کاری ضرب لگائی تھی. وہ کہتے ہیں تاریخ میں جس طرح رشین ریولوشن اہم ہے، فرانسیسی انقلاب اہم ہے، روسی انقلاب اہم ہے، حتیٰ کہ امریکی آزادی کا انقلاب جو اہمیت رکھتا ہے، ہمارے نزدیک آنے والی صدی میں یہ جو اسلامی انقلاب آ رہا ہے یہ کرۂ ارضی پر اس سے کم درجے کی اہمیت نہیں رکھتا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں The Islamic resurgence is the effort by Muslims. اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. To achieve this goal, it is a broad intellectual, cultural, social and political movement prevalent through political Islam, is only one component in much more extensive revival of Islamic ideas, practices and rhetoric and rededication to Islam by Muslim population. The resurgence is mainstream, not extremist, pervasive, not isolated. The resurgence has affected Muslims in every country and most aspects of society and politics in most Muslim countries. آگے پھر وہ انالیسس کرتا ہے، وہ پڑھ کے پھر میں پورا آپ کو مفہوم سمجھا دوں گا. آگے وہ بیان کرتا ہے کہ انکریز، وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو احیاء ہے، نشأت ثانیہ، یہ شعوری اور عقلی میدان میں، تہذیبی اور ثقافتی میدان میں، سماجی اور معاشرتی میدان میں اور سیاسی میدان میں ایک تحریک بن کر ابھر رہا ہے. اور جو اسلامک فنڈامنٹلزم ہے، جس کو فنڈامنٹلزم ہم کہتے ہیں، بنیاد پرستی، یہ دراصل ایک سیاسی قوت ہے اسلام کی جو ابھر رہی ہے. یہ پولیٹیکل اسلام ہے، سیاسی اسلام ہے، جو اسلام کو بطور نظام کے دنیا میں بپا کرنے کی تحریک ہے.
اس لیے اسے فنڈامنٹلزم کہہ کے دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ توجہ کریں، یہ عقائد کی بحث نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پچھلی صدی میں جا رہے ہو. آپ اندازہ کریں، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں. کہ فنڈامنٹلزم کیا ہے؟ یہ بیہیویئرل پرابلم ہے، یہ طرز انداز ہے سوچ کا، عمل کا. اس کو دبا کر تمہیں آزادی دینا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کی طرف لانا چاہتے ہیں، دور جدید کی انسانی معاشرتی ترقیوں میں تمہیں داخل کرنا چاہتے ہیں. یعنی بنیاد پرستی کو دبانے کی بات جب کرتے ہیں تو تصور یہ دیتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلزم، یہ ایک پولیٹیکل اسلام کی موومنٹ ہے، یہ عالم اسلام کی ایک سیاسی تحریک ہے جو اسلام کو ایک نظام کے طور پہ ابھارنا چاہتے ہیں. تو یہ جنگ دراصل اسلامی نظام کے خلاف ہے، اسلام کی سیاسی قوت کے خلاف ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ کی عالمی تحریک کے خلاف ہے. جان ایل ایسپوزیٹو ایک رائٹر ہے ان کا بڑا، وہ لکھتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں، اب دیکھیے ان کی نظر کس کس بات پر ہے. وہ کہتے ہیں there are many reasons، کئی ریزنز ہیں. ایک، increased attention to religious observances، mosque attendance، prayer and fasting. وہ کہتے ہیں ہم نے سروے کیا ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لادینیت کو تمام ذرائع سے فروغ دیے جانے کے باوجود فحاشی، عریانی، غیر مذہبیت اور دین سے نفرت اور تنفر، علماء دین سے اور اہل دین سے ہر لحاظ سے لوگوں کو دور کرنے کی ایفرٹس اور کوششوں کے باوجود، جو صرف امریکہ نہیں کر رہا، وہ تو پسے پردہ ہے. پردے کے سامنے تو وہ امریکہ کے غلام ہیں، وہ ایجنٹ ہیں، وہ سرکار برطانیہ کے غلام ہیں، وہ یورپین اور مغربی ذہنیت کے غلام ہیں جو 50 سال نام نہاد آزادی کے باوجود بھی غلامی سے نکل نہیں سکے. اور وہ آج بھی مغربی ملکاؤں کے سامنے اسی طرح دست بستہ کھڑے ہیں جیسے 50 سال پہلے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے. کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ آج کے اخبارات پڑھیے، بی بی سی لندن نے خود اپنے خبرناموں میں کئی شہریوں کی رپورٹس دی، بی بی سی نے دی. یہ بی بی سی کی رپورٹس ہیں، ان کی اپنی ملکہ آئی ہوئی ہے، اور ان کا اپنا برٹش ٹیلی ویژن یہ رپورٹس دے رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شہریوں کے تاثرات لاہور میں یہ ہیں کہ 50 سال سے آزادی تو مل گئی مگر ذہن ابھی بھی غلام ہے. یہ بی بی سی دے رہا ہے. اس سے بڑی تضحیک اور تذلیل اس قوم کی اور کیا کروائی جائے گی. اور یہ بی بی سی نے اس طرح کے دیے ہیں کہ کوئی شہری کہہ رہا ہے، اخبار جنگ نے ایسی چیزیں دی ہیں آج یا بعض اور اخبارات نے کہ حکمران کوئی زیادہ ہی تابع دار ہو گئے، حکمران کچھ زیادہ ہی تابع دار ہو گئے. یعنی باوجود اس کے کہ حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر، میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی سطح پر اسلام اور دین سے ہٹ کر کچھ اور نقشہ زندگی کا فروغ دیا جا رہا ہے، مگر مغربی ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے سرویز اور ہماری رپورٹس یہ بتاتی ہیں ان تمام کوششوں کے باوجود آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ماسک اٹینڈنس بڑھ رہی ہے، پریئر نمازوں میں اضافہ ہو رہا ہے، فاسٹنگ روزوں کے روزے داروں میں اضافہ ہو رہا ہے، حج کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ اس پر اس کی عدد گن رہے ہیں بیٹھے کہ ہر سال ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے. گویا لوگ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے. آگے کہتے ہیں پرولیفریشن آف ریلیجیس پروگرامنگ اینڈ پبلیکیشنز، دین اور مذہب کی اشاعتیں، تبلیغ، دعوت کے کام بڑھ رہے ہیں، کتابیں بڑھ رہی ہیں، نشر و اشاعت بڑھ رہی ہے، مدارس بڑھ رہے ہیں، مراکز بڑھ رہے ہیں، دعوت تبلیغ کے کام بڑھ رہے ہیں، ان کی پروگرامنگ بڑھ رہی ہے. مور ایمفیسس آن اسلامک ڈریس اینڈ ویلیوز، باوجود فحاشی، عریانی اور مغرب کے آزاد ثقافت کے تصور کی تبلیغ کے، وہ کہتے ہیں اسلامی لباس اور اسلامی اقدار کو اپنانے کا شوق اوور آل بڑھ رہا ہے. آپ صرف پاکستان کی صورتحال پہ افسوس نہ کریں، یہ گلوبل پکچر ہے، اس میں پوری دنیا کی بات ہو رہی، پورے عالم اسلام کی، کہ جہاں بے حیائی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، ایک جنگ ہے، وہاں اسلامی لباس اور اسلامی اقدار کو اپنانے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. آپ جب عرب کنٹریز کی طرف جاتے ہیں، ٹرکی کی طرف نکل جائیں، سوڈان کی طرف نکل جائیں، الجزائر کی طرف نکل جائیں، ٹیونس کی طرف نکل جائیں، یعنی آپ ان ممالک کی جو بڑے سیکولر ہو گئے ہوئے تھے، ان میں یہاں جس رفتار سے پاکستانیوں کو بے حیائی اور مغربیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے،
وہاں اس سے زیادہ تیز رفتار سے وہاں کی نوجوان نسلیں پلٹ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں. میں نے دورے کیے ان ممالک میں آج سے چند سال قبل جہاں، یعنی یہ میں ایران کی بات نہیں کر رہا، ایران میں تو کوئی کہہ سکتا ہے یا سعودی عرب میں کہ وہ بندوق کے زور سے برقع پہنا دیا گیا ہے اور برقعے کے نیچے تو وہی کچھ ہے جو پہلے ہوتا تھا. یہ بات برقعے کے نیچے وہی کچھ ہے جو پہلے تھا. تو بندوق کے زور سے پہنائے گئے برقعوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں بندوق کے زور سے برقعے اتارے جا رہے ہیں. بندوق کے زور سے جہاں برقعے اور نقاب اتارے جا رہے ہیں، وہاں یہاں کی بے حیائی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے حیا کی رفتار آ رہی ہے، دینی قدریں آ رہی ہیں. یہ اوورآل پوری گلوبل پکچر دے رہے ہیں. اور یہاں بھی اگر انشاءاللہ تعالی قیادت اس امت کو، اس معاشرے کو صحیح مل گئی اور اسلام کے ہاتھ میں قیادت آ گئی تو بے حیائی کی رفتار کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک سال میں یہ قوم مختلف نقشہ پیش کر دے گی اور پوری دنیا کی اقوام عالم کے سامنے نمونہ بن جائے گا. یہ مشکل بات نہیں ہے. اور پھر بڑی عجیب وہ کہتے ہیں دا ریوائٹلائزیشن آف صوفیزم، تصوف دوبارہ ایک نئی قوت کے ساتھ ابھر رہا ہے. یہ مغربی ذرائع کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں تصوف نئی جہتوں کے ساتھ اور نئے اندازوں کے ساتھ، اچھے برے مختلف طریقے ہیں، غلط بھی ہیں کچھ طریقے، اچھے بھی ہیں، مگر بہر صورت تصوف ابھر رہا ہے پوری دنیا میں. اور تصوف کے طریق پر بہت سارے لوگ غیر مسلمان ہو رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگلی تبدیلی جو آ رہی ہے وہ پبلک لائف میں دس براڈر بیس رینیول ہیز آلسو بین اکمپلیڈ بائی اسلامک ری اسرشن ان پبلک لائف اینڈ انکریز ان اسلامکلی اورینٹڈ گورنمنٹس. حکومتوں میں اسلامک اورینٹیشن، اسلامی نظام کا جو تصور ہے حکومتوں میں ہلکا صحیح مگر داخل ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ انالیسس بیٹھے کر رہے ہیں وہ عالم اسلام کی حکومتوں کے، آرگنائزیشنز میں اسلام داخل ہو رہا ہے، تنظیمات میں، لاز میں، قوانین میں آ رہا ہے، بینکنگ میں آ رہا ہے، سوشل ویلفیئر سروسز میں اسلام سٹیپ ان کر رہا ہے اور مسلم تنظیمات داخل ہو رہی ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اسلام داخل ہو رہا ہے. اب یہ آپ اپنی مثال لے رہے ہیں تحریک منہج القرآن کی، اس وقت وہ غیر سرکاری اور غیر حکومتی سطح پر جس کو معاونت نہیں ملتی، غیر سرکاری اور غیر حکومتی سطح پر این جی اوز کے لیول میں پوری دنیا کی کسی ایک ملک میں سب سے بڑی تعلیمی تحریک منہاج القرآن بن چکا ہے. سب سے بڑی تعلیمی تحریک پوری دنیا میں، جس کے تحت بڑے سے لے کر چھوٹے درجے تک 20,000 تعلیمی ادارے 10 سال کے اندر کھولے جا رہے ہیں. کتنے؟ 20,000 تعلیمی ادارے، 10,000 عوامی تعلیمی مراکز دیہاتوں میں، ان کے اوپر 5,000 پرائمری سکولز، 15,000 ہو گئے، ان کے اوپر 1,000 ہائی سکول، 16,000 ہو گئے، ان کے اوپر 100 کالجز، ان کے اوپر یونیورسٹیز، اور علاوہ اس کے جو مراکز دعوت کے، تبلیغ کے، لائبریریوں کے، اشاعت دین کے کھل رہے ہیں، جن کو اوورآل نیٹ ورک بنا لیں تو یہ اگلے 10 سال کے منصوبے میں کم و بیش بڑے مراکز سے لے کے چھوٹے تک 20,000 انسٹیٹیوشنز قائم ہو رہے ہیں جہاں سے تعلیم اور شعور کے چراغ جلیں گے. تو سٹیپ ان ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ سوشل ویلفیئر سروسز میں بھی اسلام سٹیپ ان کر رہا ہے اور یہ چیزیں وہ کہتی ہیں اوورآل معاشروں پر اپنا انقلابی اثرات ڈال رہی. اس کا انالیسس کیا انہوں نے. آپ اپنی تحریک منہاج القرآن کو لے لیں، اگر پچھلے چند سالوں میں ویلفیئر میں کتنی ڈیولپ ہوئی ہے، حالانکہ ہمارا یہ اسپیشلائزڈ فیلڈ نہیں ہے، ہمارا فیلڈ تو اسلام کا مذہبی احیاء تھا، اخلاقی اور روحانی احیاء تھا، اس کے ساتھ تعلیمی اور شعوری احیاء کو شامل کیا. ہماری 2 جہتیں تھیں، ریلیجس اور ایجوکیشنل، دینی، مذہبی، اخلاقی، روحانی اور تعلیمی اور شعوری. مگر اس کے ساتھ ہم نے ہیومن سروسز کو شروع کیا، سوشل سروسز کو. اب منہاج ہاسپٹل قائم ہو رہا ہے اور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. کبھی جائیے ٹاؤن شپ میں منہاج القرآن یونیورسٹی کے کیمپس میں جا کے دیکھا کریں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کام شروع ہے. منہاج ہاسپٹل اینڈ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. لا کالج کی طرف بڑھ رہے ہیں، کالج آف بزنس مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، انگلش میڈیم کے پبلک سکولز کی طرف اب جا رہے ہیں. اب یہ 4 نئے ڈائمنشنز ہیں جو اس سال جن کے شروع کرنے کی پلاننگ منہاج القرآن کے انسٹیٹیوٹ میں ہو رہی ہے.
اور میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے کئی انسٹیٹیوشن اگلے سال کی ابتدا میں قائم ہو جائیں گے، یعنی ان کی ابتدا ہو جائے گی۔ یہ تحریک معراج القرآن کی ایک کیفیت ہے پاکستان میں، تو دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی تحریک، کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی تنظیم چھوٹے یا بڑے پیمانے پر اپنے انداز کے ساتھ اس طرح، اور ایک نہیں کئی تنظیمیں اور جماعتیں اپنے اپنے انداز میں یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے معاشروں کے اوپر ایک انقلابی اثرات آ رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے وہ پولیٹیکل فیلڈ میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹس بھی اور اپوزیشنز دونوں اسلام کا نام لینے کی طرف عالم اسلام میں مجبور ہو رہی ہے، اسلام کا نام لینے کی طرف مجبور ہو رہی ہے۔ بے شک کئی جگہوں پر دھوکے بازی ہو رہی ہے، درج الفریب اور دھوکہ ہو رہا ہے، مگر یہ دھوکہ بھی کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ موومنٹس ہیو ٹرن ٹو اسلام ٹو انہینس دیئر اتھارٹی اینڈ مسٹر پاپولر سپورٹ، ایک عوامی سپورٹ لینے کے لیے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے انہیں اسلام کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، چونکہ گلوبل لیول پہ اسلام ایک قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے، اسلام نیچے نہیں جا رہا، اسلام ابھر رہا ہے، اور اگلی صدی انشاءاللہ اسلام کی ہو۔ اور نتیجتاً کہتے ہیں موسٹ رولرز اینڈ گورنمنٹس انکلوڈنگ مور سیکولر اسٹیٹس سچ ایز ٹرکی اینڈ ٹونیزیا، ترکی اور ٹیونس جیسے سیکولر اسٹیٹس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دے آر بیکمنگ اویئر آف دا پوٹینشیل اسٹرینتھ آف اسلام، اسلام کی جو پوٹینشیل قوت ہے اور اس کی مؤثر اور فعال حیثیت ہے اس سے اویئر ہو رہی ہے۔ آپ نے ٹرکی کا دیکھا کہ پچھلی حکومت جس کو ختم کر دیا گیا وہ بہت زیادہ قریب بے شک نہ تھی، مگر باقیوں کے مقابلے میں زیادہ قریب تھی اسلام کی طرف، اور انہیں پوری دنیا میں اسلامسٹ گورنمنٹ کا نام دیا گیا، ماڈریٹلی انکلائنڈ ٹورڈز اسلام تھے۔ تو گویا وہ سیکولر گرپ تھی جو ٹرکی کے اندر غیر اسلامی قوتوں کی، اس کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا، ایک دلیل تھی۔ فوجی قوت نے اور مل جل کر سیکولر طاقتوں نے اس کو ہٹا دیا، اب جو فیوچر آئے گا شاید اس سے زیادہ مضبوط قوت کے ساتھ دوبارہ وہ طاقت ابھر سکتی ہے۔ اور یہ کیفیت الجزائر کا آپ منظر دیکھ چکے ہیں، اسے ختم کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو چکا، ممکن ہے آنے والے وقت میں وہ دباؤ جب کم ہوگا وہ کہیں زیادہ قوت کے ساتھ وہ دوبارہ اسلام ایک طاقت بن کے ابھرے گا۔ یہ چینجز پولیٹیکل لیول پر بھی گلوبل طور پہ آ رہی ہیں۔ ان کا انالیسز اس کتاب کے مصنف نے کیا، میں نے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھے، اب بہت سارے گوشے انالیسز کے اور ہیں، ایک اور کتاب یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس کا انالیسز دوں گا۔ تو اس وقت تک کی جو بات سامنے آئی اس کا لب لباب یہ ہوا کہ اسلام کا شعور، احیاء اسلام کا شعور، اقامت دین کا شعور، اور اسلام کی عالمی نشأت ثانیہ اور امت کے احساس کے ساتھ اسلام کو ایک نظام اور قوت کے طور پر لے کر ابھرنے کا جو تصور ہے یہ دوبارہ منظر عام پہ آ رہا ہے، اور یہ امریکن اور ویسٹرنرز اور مغربی طاقتیں اور ان کے ذرائع ابلاغ اور ان کے انالیسس کرنے والے ادارے انہیں مسلمہ طور پہ مستقبل کی صدی کی پہلی چوتھائی کے اختتام پر ایک نیا نقشہ دے رہی ہے۔ لہٰذا ادھر نیو ورلڈ آرڈر گلف وار کی شکل میں اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر جدید عالمی نظام نے فوجی سطح پر بھی امت مسلمہ اور اسلام کو دبانے کے لیے مختلف پردے اوڑھ کر ایک اپنا طریقہ شروع کر دیا ہے، تہذیبی، ثقافتی اور نظریاتی سطح پر بھی اسلام کو دبانے کے لیے مختلف لبادے اوڑھ کر ایک عالمی جنگ، سرد جنگ جاری کر دی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم سیاسی اور اقتصادی سطح پر عالم اسلام اور امت مسلمہ کو دبانے کے لیے نئے ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز لے کر وہ میدان میں کود پڑے ہیں، جہاں عالمی صہیونی سامراجی طاقتیں اسلام کی ابھرتی ہوئی عالمی قوت کو اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی اور روحانی طور پر اور تہذیبی اور ثقافتی طور پر دبانے کے لیے میدان میں ہے، وہاں یہ امر بھی ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے کہ اگلی صدی کی چوتھائی ختم ہونے سے پہلے اسلام ان ساری جہتوں پر ایک بہت بڑی قوت بن کر لہرانے والا ہے، جس کو وہ یہ نام دے رہے ہیں۔ اس کتاب کو میں پڑھوں گا، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد نے مارکس کو ہرا دیا، یہ اگلے جمعہ پر میں انشاءاللہ اس کے انالیسس دوں گا۔ وہ چیپٹر قائم کرتے ہیں کہ محمد نے مارکس کو ہرا دیا، اس کے اوپر آگے انالیسس دے رہے ہیں۔ ادھر وہ لکھ رہے ہیں یونیورسل سیولائزیشن نے کہ الٹیمیٹلی محمد از گوئنگ ٹو ون، صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد جیتنے والے ہیں۔ ان نادانوں کو یہ خبر نہیں کہ محمد تو پہلے دن سے جیتے ہوئے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جیتے رہیں گے۔ آقا نے اعلان کر دیا تھا ان حزب اللہ هم الغالبون لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو تم مومن بن کے دکھاؤ، کسی صہیونی سامراجی بڑی طاقت سے نہ خوف کرنا، نہ گھبرانا، نہ پست ہمت ہونا، سچے دل سے میرا غلام بننا تمہارا کام ہے، اور پستیوں سے اٹھا کر دنیا کا سرتاج بنانا ہمارا کام۔ امت انشاءاللہ غالب آئے گی، اسلام غالب آئے گا، اور اگلی صدی ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اسلام انشاءاللہ ابھر کے رہے گا۔ اور اس میں تحریک منہاج القرآن نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر ایک بہت غیر معمولی تاریخی انقلابی کردار ادا کرنا ہے، اور آپ اس تحریک کے سپاہی ہیں، آپ میں سے ہر فرد نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اس کی تیاری کے لیے ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ اسی موضوع کے اگلے حصوں کو لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔